नाजरीन ग्रामी, हजरत जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दे दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ मालिक बिन दीनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है तो सुन ले। इस मर्तबा अल्लाह ताला ने हर छोटे बड़े मर्द और औरत, सफेद और स्याह रंगत वाले, अरबी अजमी, अल अर्ज, हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया, लेकिन एक शख्स की मगफरत नहीं की गई और उसका हज कबूल नहीं किया गया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि शायद वो मगजूब मैं ही हूँ, अल्लाह मुझसे नाराज है। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसे ही गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया कि ऐ मालिक बिन दीनार, तू तो वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खुरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह उससे शदीद नाराज है, उसका हज मरदूद है, उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सुबह खुरासान से आए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि क्या तुम में बल्खस के हुजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा कि हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा कि क्या तुम में से कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, उस नेक को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिदो जाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन लोगों की जुबान से उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त वो कहाँ होंगे। लोगों ने कहा कि वो 40 साल से मुसलसिल रोजे रख रहा है और सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में कयाम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उसको ढूंढने लगा। बिलाखिर दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को जान लिया कि यही इब्ने हारून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन में लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थीं। वो मशगूल इबादत था। उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, अये अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा कि मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार हो जिनकी इल्मियत और ज़ुहद तक़वा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की जात है और जाहिद व आबिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। उसने मुझसे कहा कि अय मालिक बिन दीनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे मुताल्लिक कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुना दिया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा, फिर कहने लगा, अय मालिक बिन दीनार, मुसलसिल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी जाहिद बंदे को दिखाया जाता है। उसे ये बताया जाता है
کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے اسے پوچھا کہ کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور اس سے لوگوں کو ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا، میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اسی میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور رمضان کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزے رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتی ہوئی تندور میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا کہ آخر تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کر دی۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اب وہ جل چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ کر پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدم ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد ان کے نام پر وقوف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم اور زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں
تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح سے مناجات کرنے لگا: اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھاتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالی محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں دھکیلیں گے، پھر تو 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے: میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ عز و جل، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کرے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح سے بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ وہ یہ سن کر جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ اوپر سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ دوستو، بے شک اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہو۔